अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी आखिरी सियासी चाल खेलने का फैसला कर लिया है और वो चाहते हैं कि इस सियासी चाल के जरिए जो मुल्क के अंदर कबल अज वक्त इंतखाबात हों, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियां हैं वो तोड़ दी जाती हैं तो हुकूमत के पास विफाक के अंदर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए जाएं। दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब इन दोनों सूबों में असम्बलियां तोड़ भी देती हैं तो उनके लिए ऑप्शन है कि सिर्फ इन दो सूबों के अंदर वो इंतखाबात करवाएं और बाकी जो इंतखाबात हैं वो मुकर्ररा मुद्दत पर हों। लेकिन इस बीच ऑब्वियसली दोनों जो फरीकैन हैं, दोनों एक तो जो गवर्नमेंट है और जो तहरीक इंसाफ है, इनके दरमियान बातचीत भी चल रही है कि कोई सियासी हल इसका निकाल लिया जाए। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी एतबार से एक दोराहे पे खड़ा है। मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर ये डिबेट हो रही है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो खतरनाक हद तक गिर चुके हैं और IMF का जो प्रोग्राम है वो भी बहाल नहीं हो रहा। तो आज के प्रोग्राम में जो सियासी इंप्लीकेशन हैं, जो भी इमरान खान साहब फैसला करते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो मुआशी इंप्लीकेशंस हैं हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि अगर वाकई असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, और मुल्क के अंदर अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं तो फिर पाकिस्तान की मईशत का क्या बनेगा? क्या हम जो दिवालिया होने के करीब हैं क्या उसको बचा पाएंगे? क्या IMF का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव हो पाएगा? तो शहबाज, आपके ख्याल में जो ज्यादातर लोग इसकी जो सियासी इंप्लीकेशंस हैं उस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त इशू है वो पाकिस्तान की मईशत है। और हम अपने प्रोग्रामों में ये डिस्कशन करते रहे हैं कि ऑलरेडी जो IMF का जो प्रोग्राम है वो ताखीर का शिकार है, वो बहाल नहीं हो रहा। फर्ज करें कि इमरान खान साहब अपने वादे के मुताबिक असम्बलियां डिसॉल्व कर देते हैं और मुल्क के अंदर एक फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो क्या इंपैक्ट आएगा उसका पाकिस्तान की मईशत पर? इस चीज को दो तनाजुर में देखने की जरूरत है। एक, क्या असम्बलियां टूटती हैं, फाइनली अगर टूट जाती हैं तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात आएंगे, और दूसरा ये कि जो हुकूमत का दावा है कि वो असम्बलियां जब टूट जाएंगी फाइनली उसके बाद वो इलेक्शन में चले जाएंगे, क्या वो कर सकते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन हो गई है उसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए दो सूबों में, जिसमें पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, वहां पे इलेक्शंस करवाना इतना आसान नहीं होगा। ये जो जितना भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है इसकी जितनी भी कॉस्ट हो अपनी जगह पे, इतना बड़ा रिस्क हुकूमत जो है वो शायद ना ले सके, क्योंकि अगर असम्बलियां नहीं भी टूटती तो PMLN या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो पहले उनका ये ख्याल था कि जी हम अगस्त तक अपनी जो मुद्दत पूरी करेंगे। उसके अंदर भी एक कैंप के में ये सोच पैदा हो गई है कि जो मुआशी हालात पाकिस्तान के हो गए हैं और वजीर खजाना साहब डार साहब भी उसके ऊपर काबू पाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, तो क्या फिर अर्ली इलेक्शंस करवा लिए जाएं। तो इस सूरत हाल के अंदर कि ये कहना कि असेंबलियां टूट जाएंगी उसके बाद हम ज़िमनी इलेक्शंस हो जाएंगे, ये पूरे इलेक्शंस असेंबली के हो जाएंगे, मुझे ये बात जो है वो इतनी कोई काबिले अमल नहीं लग रही। अब दूसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है कि जो क्या सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसकी कीमत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए, या वफाकी हुकूमत का फैसला साजी की उसकी जो कमजोरी है उसकी कीमत जो है वो ज्यादा है। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है और जो हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम का हाल कर दिया है और जो तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो तकरीबन आपसे नाराज हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा, क्योंकि उसके ऊपर चाइना के अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। तो उस सूरत हाल में ये जो चीजें वो और ज्यादा खराब हो रही हैं, और अगर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है उसके क्या असरात होंगे उसका। अभी आपको पता है कि इसहाक डार साहब ने पहले कहा कि हम $13 अरब के जो हमें गैर मुल्की कर्जे हैं या रोल ओवर हो जाएंगे, या वो उसमें कुछ फ्रेश कर्जे भी थे $5.7 अरब के चीन और सऊदी अरब से, वो मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने जब सऊदी एम्बेसडर से मुलाकात की उसमें कहा जी फौरी तौर पर हमें $3 अरब कैश फराहम कर दिया जाए। उस फ्रंट के ऊपर भी कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, अगर ये सूरत हाल और ज्यादा खराब होती है तो जो हमें दोस्त ममालिक से हमें कुछ उम्मीद है कैश मिलने की वो भी शायद ना मिले या उसमें ताखीर हो जाए।
پھر اگر دباؤ بڑھتا ہے اور اکانومی کے اوپر روپے کی قدر مزید گر جاتی ہے, ابھی تو 3 انٹر بینک ریٹ ہو گیا آپ کا, اوپن مارکیٹ ریٹ ہو گیا اور ایکچوئل بلیک مارکیٹ ریٹ ہو گیا, تو 3 ریٹس کے اوپر آپ کو ڈالر ملتا ہے نہیں ملتا. پھر یہ جو پرائس آج ہم نے روکی ہوئی ہے حکومت پاکستان نے, ظاہر سی بات ہے جو حکومت کہتی رہے کہ یہ بڑا فری فلوٹ ہے, ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے باٹا کے ریٹ کے حوالے سے ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے یا وہیں پہ مستحکم رہتا ہے, باوجود اس کے کہ ہمارے اتنے برے حالات ہیں, تو یہ ڈالر کی پرائس کہاں شوٹ کر جائے گی. اور پھر جب روپے کی ڈی ویلیویشن ہوگی, اس کا جو امپیکٹ آپ کی مہنگائی کے اوپر آئے گا وہ کتنا آئے گا. تو صورتحال جو ہے کامران وہ کافی سے زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ایک اور جو شہباز, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اسی تناظر میں یہ جو آپ نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کہ یہ اعلان کیا اور دھمکی دی کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے بھی جو حکومتی نمائندے ہیں وہ صدر عارف علوی سے مل رہے ہیں, جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں پرویز الہی, وہ بھی اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کے معاملات کو حل کیا جائے. اور اس کی جو میرے پاس جو معلومات ہیں, اطلاع ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اس سارے, ویسے تو ہر پاکستانی سٹیک ہولڈر ہے, لیکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے. خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو ہمارے جو دفاعی اخراجات ہیں, یہ جو باقی معاملات ہیں, ان پر بھی سمجھوتا ہوگا. تو تمام سٹیک ہولڈرز مائنس عمران خان اس وقت یہ ضرور اتفاق رائے, ایون ٹو این ایکسٹینٹ جو صدر عارف علوی ہیں وہ بھی اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق کر رہے ہیں کہ شاید جو موجودہ حالات ہیں, نہ تو اسمبلیاں توڑنا ملک کے مفاد میں, نہ قبل از وقت جو انتخابات ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اس وقت جو ساری توجہ ہے وہ معیشت کے اوپر ہونی چاہیے, کس طرح اس کو ریوائیو کرنا ہے. اب اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں, جو کوششیں ہو رہی ہیں, یہ ایک عام سوال ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ واقعی ہی اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اور حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں اور پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, تو کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ابھی ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ 6.7 ارب ڈالر کے ہیں, کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوگی, اتنا مینڈیٹ ہوگا کہ نمبر 1 کہ IMF کے ساتھ پروگرام کو وہ بحال کر پائے, نمبر 2 کہ جو دوست ممالک ہیں ایک ایسی حکومت کی کہ جس کی مدت ہی 2-3 ماہ ہو اس کی مدد کرے. کیا سینیریو پھر ایسی صورت میں آپ کو بنتا نظر آئے گا, کیسے سروائیو کریں گے ہم؟ دیکھیں ابھی جو اکنامک مس مینجمنٹ ہو رہی ہے اس کی میرے خیال میں قیمت زیادہ ہے بجائے کہ کیئر ٹیکرز آئیں اور آ کے فیصلے کریں. جہاں تک کیا کیئر ٹیکرز کے ساتھ IMF مذاکرات کرے گا, ان کا مینڈیٹ کیا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 ایگزامپلز ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی تھی تو اس وقت ہمارا جب IMF سے انٹریکشن ہوا تو ہم نے IMF سے یہ سوال, بلکہ ہم نے IMF نے خود یہ بات کہی اس وقت کہ جی اگر کیئر ٹیکرز بھی آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, یہ کچھ پرانی بات ہے. تو IMF کو یہ پرابلم نہیں ہے. IMF کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہو, فنکشنل حکومت ہو جو کام کر رہی ہو, چاہے وہ کیئر ٹیکرز ہو یا وہ ایک آپ کی جو ایک ریگولر آپ کی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے آفٹر ایز اے ریزلٹ آف دی الیکشن وہ ہو. اب جو امپورٹنٹ بات ہے نا کامران, وہ 2 ہے. سیاسی قیادت میں فیصلے کرنے کی صلاحیت جو اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے, اور دوسرا ایک فنکشنل منسٹری آف فائنانس ہو, فنکشنل فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو, فنکشنل اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, فنکشنل پاور ڈویژن ہو, فنکشنل پلاننگ کمیشن ہو. یہ ادارے فنکشنل ہونے چاہیے اور وہاں پہ جو بیوروکریسی وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اس وقت جو صورتحال وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ جتنے بھی ایک آپ کہہ لیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, کولیشن پارٹیز کی گورنمنٹ ہے, مینڈیٹ ان کے پاس بڑا ہے جی, 11 پارٹیز ہیں, یہ فیصلے نہیں کر رہے. اب میں یہاں وہ آپ کے اندر کی خبر بتاتا ہوں جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں. جب اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے تھے اور ہم نے اپنے پروگرام اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ یہ پورا مینڈیٹ لے کے آئے تھے کہ وہ پوری ان کو فریڈم ہوگی, انڈیپینڈنس ہوگی, اپنے فیصلے کرنے کی اپنی ٹیم بھی وہ خود بنائیں گے. یہ ان کا وہاں سے مینڈیٹ تھا. ابھی اور اس کا ہم نے یہ رزلٹ دیکھا کہ ڈار صاحب جو تھے وزیر خزانہ, وہ بہت زیادہ چیزوں کو خود ہی لیڈ کر رہے تھے. فیصلہ سازی تھوڑی سی فاسٹ ٹریک پہ بھی چلی گئی تھی. بس اب جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس کے فیصلے پہ پہلے 2-3 دن وہ فائل آتی تھی, جاتی تھی, بات ہوتی تھی. تو جب سے ڈار صاحب آئے وہ کوئک ڈیسیجن میکنگ ہو رہی, اس کا ایک فائدہ ہوا. اچھا, لیکن جو باقی ایک اوور آل ایکسپیکٹیشن تھی ڈار صاحب سے کہ وہ جو مینجمنٹ کریں گے, جس میں ایکسچینج ریٹ کا بھی ایک ایشو تھا, ان کا اپنا ایک بہت بڑا ان کی کریڈیبلٹی اس کے اوپر ایٹ اسٹیک تھی, اور باقی اکنامک مینجمنٹ IMF سے بہتر معاملات نیگوشیٹ کرنا, وہ چیزیں نہیں ہوئی. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی جو ڈائریکٹ اکنامک میٹرز ہیں اس میں انہوں نے اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا. یہ میرے ذرائع سے ہمیں انفارمیشن آئی ہے. اس کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جب ڈار صاحب آئے تھے تب سے لے کے اب تک
انہوں نے کتنی میٹنگ پرائم منسٹر نے چیئر کی ہے جس کا منسٹری آف فائنانس سے تعلق ہو, اور اب ایک ہفتے میں اگر ایک دو دفعہ اگر وہ مل رہے ہیں تو وہ کیوں مل رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو ایک انڈیکیشن یہاں سے پہلی آ جاتی ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ ایک جو پینک بٹن ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں بھی پریس ہو چکا ہے. اب اس کی جب میں نے دوسری کیمپ سے بات کی تو ہمیں وہاں سے یہ ایکسپلینیشن دی گئی کہ دیکھیں جی آئی ایم ایف کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ وزیر خزانہ یا وزارت خزانہ نے خود تو نہیں کرنے ہوتے, اس میں گیس کی قیمتیں بڑھنی ہے تو پرائم منسٹر, پیٹرولیم ڈویژن کی انپٹ چاہیے, بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہے تو پاور کی چاہیے, اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن تو خیر ان حالات میں ہو نہیں رہی, ٹیکسز آپ نے لگانے ہیں, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تو باقی وزارتوں کی انپٹ چاہیے. بٹ یہ انپٹ پہلے بھی چاہیے تھی, پہلے یہ فیصلے تھے وہ جو ہے وزارت خزانہ کے اندر ہو رہے تھے, اب شاید یہ فیصلے وزارت خزانہ اور پرائم منسٹر آفس کی ایک کنسنسس بلڈنگ سے ہوں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پریشانی کا جو لیول تھا وہ بڑا ہے حکومت کے اندر, اور اس تناظر میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے. جو توقعات تھیں اسحاق ڈار صاحب سے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور ویسے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو ان کے بارے میں یہی تھا کہ یہ تو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں اور وہ شاید پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی بغیر مشورہ کیے ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ فیصلے کریں گے. لیکن اب حالات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید پینک بٹن دب گیا ہے. اب اس پینک بٹن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرائسز ریویو ہوئی ہیں پیٹرولیم کی, اس میں بالآخر حکومت نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا ہے. اب اس کے بارے میں بھی مختلف باتیں ہو رہی ہیں, آپ کلوزلی یہ فالو کرتے ہیں, کیا یہ سیاسی فیصلہ ہے گیون کہ اس گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے, مہنگائی بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ٹرینڈ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے گئی ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے اب گورنمنٹ نے پاس آن کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اگین شاید پی ٹی آئی کی طرح یہ گورنمنٹ جو ہے اب پولیٹیکل بیسس پہ اکنامک ڈیسیجن لے رہی ہے کہ کچھ جو ہے عوام میں اپنی جو ساکھ ہے وہ بحال کی جائے اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں. میرا خیال یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے, لیکن اس فیصلے کا ایک سیاسی فائدہ ضرور ہوا ہے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہے, جو اوریجنل جون کا ایگریمنٹ ہے, اس کے تحت جو پیٹرول کے اوپر پیٹرولیم لیوی تھی 50 روپے فی لیٹر, وہ ہم نے 1 جنوری 2023 تک 50 روپے پہ لے کے جانی تھی. لیکن ہم نے ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر اس کو پہلے ہی اکتوبر نومبر میں لے گئے کیونکہ شارٹ فال جو تھا پیٹرولیم لیوی کی کلیکشن میں زیادہ آ رہا تھا. اب پیچھے بچی آپ کی ڈیزل کے اوپر پیٹرولیم لیوی. ڈیزل کے اوپر جو پیٹرولیم لیوی تھی وہ 12.5 روپے تھی. جب میرے خیال ڈار صاحب اقتدار میں انہوں نے اپنی وزارت سنبھالی تو وہ 12.5 سے ڈار صاحب نے اس کو 7.5 روپے کر دیا, پھر اس کو بڑھا کے انہوں نے 12.5 روپے کیا, 12.5 سے بڑھا کر پچھلی دفعہ 1 دسمبر کو اس کو 25 روپے پہ لے گئے. ابھی بھی جو اس ہفتے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے 15 دسمبر کو, وہ اس میں 25 روپے کے اوپر جو پیٹرولیم لیوی تھی ڈیزل کے اوپر, اس کو بڑھا کر ڈار صاحب نے 30 روپے پہ لے گئے, which is as per the agreement with the IMF. تو یہاں پہ مجھے کوئی وائلیشن نظر نہیں آ رہی کیونکہ جو IMF سے معاہدہ اس کے تحت ہم نے اپریل تک, مارچ یا اپریل تک ہم نے اس کو لے کے جانا ہے 50 روپے پہ ڈیزل کے اوپر. اب مسئلہ یہاں پہ کامران ایک دوسرا آ جاتا ہے. اگر بہت زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی, بہت زیادہ حالات آپ کے نارمل ہوتے, تو ایک اور چیز ہو سکتی تھی جو نہیں ہوئی اس ہفتے. وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کو ہم نے یہ بھی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جب ہماری کلیکشن میں شارٹ فال آ جائے گا تو پھر ہم جو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر 17% جی ایس ٹی لگانا شروع کر دیں گے. وہ جی ایس ٹی نہیں لگا. میرا خیال ہے کہ یہ بیلنسڈ فیصلہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا کہ انہوں نے 5 روپے لیوی بھی بڑھا لی, آئی ایم ایف کو معاہدے کی بھی ریکوائرمنٹ پوری کر دی, اور اس کے ساتھ ہی 10 روپے کا جو بینیفٹ ہے وہ پاس آن کر دیا کنزیومر کو. یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسری چیز اس کے اندر بریک پہ بھی جانا ہے. کل بریک پہ صاحب نے بڑا تفصیلی ہمیں انٹرویو دیا اور ان کی جو پالیسی ہے شہباز, جو ان کی جو پالیسی ہے وہ obviously جو کل انہوں نے انٹرویو دیا, یقینی طور پر وہ حکومت سے اور نون لیگ اور خاص کر کے اسحاق ڈار کا جو اکنامک جو ویژن ہے وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں. وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. آپ کے پاس سنا ہے کہ معلومات ہیں کہ ان انٹرویوز کے بعد نون لیگ کی طرف سے مفتاح اسماعیل صاحب کو کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں. وہ کیا پیغامات ہیں؟ دیکھیں, مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے ان کی وزارت سے نکالا گیا وہ کوئی اچھا انسرمونیل تھا, ان لائک آف دی پی ایم ایل. کہ آپ ایک بندہ جو ایک بہت ہی آپ کو کرائسس صورتحال میں وہ اکانومی سنبھالتا ہے, وہ اچھے فیصلے بھی کرتا ہے برے بھی کرتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. مفتاح صاحب کی بھی ایکسچینج ریٹ کے اوپر ان کو بھی ایشوز آ رہے تھے, ڈار صاحب کو بھی آ رہے ہیں, بٹ ان کو انسرمونیسلی نکال دیا گیا. جب ان کو نکالا گیا تو ان کو کوئی کرٹسی کال پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی سابق وزیر نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی تھپکی بھی نہیں دے گی. اس طریقے سے ان کو وزارت سے فارغ کیا گیا. اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل کچھ عرصہ تو چپ رہے, پھر انہوں نے
ڈان اخبار میں جو آرٹیکلز لکھے اس کا حکومت کے اوپر ایک دباؤ ہے. اب میری انفارمیشن ذرائع سے یہ ہے کہ اس ہفتے جو مفتاح اسماعیل صاحب ایکٹیو ہیں، جس میں تقریباً 3 یا 4 انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں، جس میں ہمیں بھی ایک انٹرویو انہوں نے دیا، تو حکومتی کیمپ پہ ان انٹرویوز کا ایک دباؤ محسوس کیا گیا ہے. اب حکومت کے اندر ایک کیمپ ایسا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب خاموش ہو جائیں، حکومت کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں، کیونکہ پہلے ہی جو اکنامک صورتحال ہے تو اور زیادہ ولنریبلٹیز بڑھ جائیں گی. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سیز فائر ہوگا تو یہ دونوں طرف سے ہوگا، اور یہ باقاعدہ پھر پرائم منسٹر صاحب کروائیں گے، اس کے بغیر شاید یہ بات نہ بنے. کیونکہ اگر صرف مفتاح اسماعیل چپ کر جائے اور ڈار صاحب کی طرف سے بھی کرٹیسزم آتا رہے تو وہ بات بنے گی نہیں. تو اب شاید کوشش یہی ہوگی کہ یا تو ان دونوں کو بٹھایا جائے یا دونوں کو سیپریٹلی کہا جائے. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جب پی ایم ایل این کے اندر سے ہی ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے اپنے ہی لوگ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں تو اس سے واضح ہے کہ all is not well. یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ اندرونی محاذ پر تو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں ہی، لیکن خارجہ محاذ پر خاص کر کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑے کشیدہ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو پریشانی اور مصیبتوں نے آ گھیرا. ایک طرف اندرونی طور پر ایک سیاسی عدم استحکام کا ہمیں سامنا ہے، اس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ بہت خراب ہو رہے ہیں. تو دوسری طرف خارجہ محاذ پر بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، خاص کر کے افغانستان کی اگر بات کریں. توقعات تو یہ تھیں کہ افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہتر ہوں گے، اور پاکستان کے جو سالہ سال سے جو کنسرنز رہے، اسٹریٹجک ہوں یا سیکیورٹی کے اعتبار سے ہوں، ان کو ایڈریس کیا جائے گا. کیونکہ ماضی میں جب وہاں پر صدر کارزائی یا صدر اشرف غنی کی حکومتیں تھیں اور پاکستان کا یہی گلہ رہا کہ وہ حکومتیں پشت پناہی کرتی رہیں ایسے عناصر کی، ایسے گروہوں کی جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے رہے. لیکن افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کو یہ توقع تھی کہ پاکستان کے ان خدشات کو ایڈریس کیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ اگر 4-5 دنوں کے دوران بلکہ ایک ہفتے کے دوران دیکھیں کہ نہ صرف ایک طرف جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ پاکستان کے اندر دوبارہ منظم ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر مسلسل دہشت گردی کے حملے کر رہی ہے، تو دوسری طرف جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں باقاعدہ طور پر وہ بھی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. پچھلے اتوار ہم نے دیکھا کہ جب چمن بارڈر پر افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے پاکستان کا کہنا ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 8 پاکستانی شہری شہید ہوئے اور کئی اس میں زخمی ہوئے. اور اس کی وجہ جو یہ بتائی گئی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ، اس کو پاکستان نے باڑ لگائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ جو دہشت گرد اور جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس بارڈر اتنا طویل بارڈر ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر اوقات دونوں ملکوں کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں آسانی سے. تو پاکستان کا یہ خیال تھا کہ بہتر بارڈر مینجمنٹ کے نتیجے میں ایسے عناصر کا کلا کما کیا جا سکے گا. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اشرف غنی ہوں وہ اس باڑ کی مخالفت کرتے رہے، اور حیران کن طور پر اب افغان طالبان جو ہیں وہ بھی اس باڑ کو نہیں مانتے. اور یہ پچھلی اتوار کو جو واقع پیش آیا وہ اس وجہ سے پیش آیا کہ ایک حصہ جو ہے باڑ کا وہ کوئی متاثر ہوا تھا، تو پاکستانی حکام جو ہیں اس کو ریپیئر کر رہے تھے جب افغان حکام کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر یہ بیان دیا کہ افغان حکومت نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور اس پر معافی بھی مانگی ہے. لیکن اس کے 4 روز کے بعد اگین ہم نے دیکھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو چمن کا علاقہ ہے وہاں پر سویلین کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں اگین ایک اور جو پاکستانی شہری شہید ہوا اور کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا خیال یہی تھا کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. سمجھ آتی ہے کہ اگر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر حملے کر رہی ہے تو افغان طالبان کم از کم یہ پلی لے سکتے تھے کہ کیونکہ یہ ہماری ان کے پشت پناہی نہیں ہے، لیکن اگر افغان سیکیورٹی فورسز خود پاکستانی شہریوں پر اس طرح سے حملے کر رہے ہیں
تو پھر اس کی کیا وہ جسٹیفیکیشن پیش کریں گے؟ تو آخر کیا پاکستان کو اپنی افغان جو پالیسی ہے، جو طالبان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد جب ہمیں پاکستان کے جو سفیر رہے افغانستان کے اندر منصور احمد خان بریک کے بعد ہمیں جب جوائن کریں گے۔ جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تذکرہ کر رہے ہیں ہم کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بظاہر کشیدہ ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں جو چمن بارڈر پہ صورتحال دیکھی، جس طریقے سے افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں پاکستان کی سائٹ پر ضائع ہوئیں، باوجود اس کے کہ پہلے واقعے کے بعد حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے اپنی غلطی تسلیم بھی کی، معذرت بھی کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے 2 روز پہلے دیکھا کہ پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں منصور احمد خان صاحب نے۔ یہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں افغانستان میں، اور حال ہی میں یہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے ہیں، تو ان سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کہ افغانستان کے جو اندرونی حالات ہیں، افغان طالبان کی جو پالیسی ہے، اور پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے۔ سب سے پہلے تو منصور صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تو ایک توقع پاکستان کے اندر تھی کہ ماضی کے برعکس شاید یہ جو حکومت ہے، یہ ڈسپنسیشن ہے، وہ جو پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو بہتر سمجھے گی اور ان کو ایڈریس کرے گی۔ اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، کیا آپ کے لیے یہ حیران کن ہے اور پریشان کن بھی ہے کہ افغان سیکیورٹی اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے باقاعدہ پاکستانی سویلین کو نشانہ بنانا، کیا آپ کے لیے حیران کن ہے یہ بات؟ جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کے ناظرین کے لیے بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں کامران یوسف صاحب مدعو کیا۔ دیکھیے، گزشتہ چند سالوں سے جب سے افغانستان میں جنگ میں شدت آ رہی تھی اور افغان طالبان کی ریزسٹنس میں اضافہ ہو رہا تھا یو ایس اور نیٹو فورسز کے خلاف، تو 2 معاملات میں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تشویش یا تعلقات میں بہت زیادہ تشویش قائم تھی، اور ایک یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ٹی ٹی پی وغیرہ، وہ کراس بارڈر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر کے معاملات ہیں، جس میں آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا، فینس کا معاملہ ہے اور بارڈر کی جنرل بارڈر مینجمنٹ ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور بہتر بنایا جائے۔ اور یہ واقعی ایک توقع موجود تھی کہ اب 15 اگست 2021 کے بعد جب افغان طالبان نے حکومت کا کنٹرول سنبھالا تھا، تو ان معاملات میں چونکہ پچھلے چند سالوں میں اس طرح سے امپروومنٹ نہیں آ سکی تھی یا کم امپروومنٹ آئی تھی، تو امید تھی کہ ہم ان معاملات میں امپروومنٹ دیکھیں گے، لیکن انفارچونیٹلی یہ اس طرح سے نہیں ہو سکا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے پاکستان اور افغانستان کی جو انگیجمنٹ ہے، افغانستان کی انگیجمنٹ میں بارڈر ایشوز سے ریلیٹڈ جو میکینزمز ہیں، ان میکینزمز کا باقاعدہ استعمال یا مکمل استعمال نہیں ہو رہا۔ اور گزشتہ حکومت کے ساتھ ہم نے اے پیپس کا میکینزم اسٹیبلش کیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ بارڈر کے سے ریلیٹڈ سارے معاملات، اکانومی، ریفیوجیز، ان معاملات کو اکٹھا کر کے ایک ہی ایجنڈا کے طور پر ان کو دیکھا جائے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے ان میکینزمز، موجودہ حکومت جو آئی ہے افغان طالبان کی، اس نے ان میکینزمز کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے پاکستان کے لیے، چونکہ معاملہ تشویش کا ہے، اور یہ معاملہ افغانستان کے لیے بھی تشویش کا ہے، کیونکہ اگر افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ امن نہیں ہوگا تو اس سے افغانستان کی سٹیٹ کو، افغانستان کی سوسائٹی کو بھی نقصانات ہوں گے۔ اس لیے میرا خیال ضروری ہے کہ دونوں ممالک ایسے میکینزمز کریٹ کریں بارڈر کوارڈینیشن سے متعلق کہ یہ کیوں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سویلینز شہید ہوئے، ہمارے سیکیورٹی پرسنل شہید ہوئے، ان واقعات کا قلع کما بہت ضروری ہے، لیکن یہ ایک منظم میکینزمز کے تحت ہی ہوگا۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ میکینزم، بہتر میکینزم یا کوارڈینیشن نہ ہونا ہے، کیونکہ جب سے افغان طالبان اقتدار میں ہے، اور اس سے پہلے بھی ایون کہ جو بھی ہاسٹائل گورنمنٹ بھی رہی، پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ ایک ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، تو ان کے ساتھ توقع تھی کہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی۔ تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتا تھا کہ بارڈر کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، فینسنگ ہو، لوگوں کی موومنٹ ہو، یہ ہسٹوریکلی یہ ایشوز رہے ہیں، تو کیا ہم نے اسے اینٹیسپیٹ نہیں کیا، یا افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ میرے خیال ہے دونوں معاملات ہیں۔ جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے افغانستان کا نظم و نسق دوبارہ سے سنبھالا،
تو تمام دنیا کو اور افغانستان کے نیبرز کو، ریجن کو یہ امید تھی کہ شاید اس دفعہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی گورننس ہے، وہ پچھلی ان کے رجیم سے مختلف ہوگی اور بہتر ہوگی. اور شروع کے 6 مہینوں میں انہوں نے جس طرح سے افغانستان کے اندر نظم و نسق سنبھالا اور جس طرح سے انہوں نے دنیا کے ساتھ انگیج کیا، اس میں کافی امیدیں بھی پیدا ہوئیں. لیکن پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اندرونی پالیسیز میں بھی، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں، چاہے وہ انکلوسیو حکومت کا قیام ہو، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسیز ہوں، یا دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ جس میں سب سے قریبی ہمسایہ ان کا پاکستان ہے، تو پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ میں بھی کچھ ایسے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے جو کہ میرا خیال ہے 2 ہمسایہ ممالک کو بنیادی طور پر سب سے پہلے ایڈریس کرنے چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ جو حالیہ دور میں جو واقعات ہوئے ہیں، یہ واقعات بھی اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ افغانستان ایک ہمسایہ ملک ہے. افغانستان میں اگر پچھلی حکومت تھی، ہمیں تب بھی انگیج کرنا تھا. افغانستان میں اگر اب طالبان کی حکومت ہے اور وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں بھی ہے، تو ہمیں اپنے بنیادی معاملات پر ریکگنیشن کے معاملے کو علیحدہ رکھتے ہوئے ان سے ان پریکٹیکل معاملات پر، فنکشنل معاملات پر ایک اچھی ایفیکٹو انگیجمنٹ چاہیے. اور وہ ایفیکٹو انگیجمنٹ کے لیے اگر ہم ابھی ہماری وزیر مملکت کا دورہ ہوا، ہنا ربانی کھر وہاں گئی تھی اور ان کی دورہ ہوا، اس سے بہت امیدیں وابستہ تھی. لیکن یہ میں بدقسمتی کہوں گا کہ اس کے فوراً بعد جو واقعات ہوئے ہیں وہ کوئی خوشگوار واقعات نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے ابھی بھی ہم دونوں حکومتوں کو، میں یہ افغانستان کی طرف سے اس قسم کے واقعات کا ہونا کسی طرح سے بھی پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک جو چیز ہے، کیا اس چیز کا امکان موجود ہے؟ کچھ لوگ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان بظاہر تو اقتدار میں آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی رٹ بھی ہے. کیا یہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ شاید جو افغان گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہے، ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہے اور اس طرح کے جو ایلیمنٹ، کیونکہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ افغان طالبان کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے بارے میں کوئی مثبت رائے نہیں رکھتے، تو آن دیر اون جو لوکل ہو سکتا ہے کمانڈرز ہوں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں اور افغان طالبان کا ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے اپنی یہ فورسز جو کے بات اوپر. آپ نے بیان کی ہے، یہ صرف طالبان کی حکومت تک محدود نہیں ہے، بلکہ پچھلے جو رجیم سے دونوں حامد کرزئی صاحب کا یا اشرف غنی صاحب کا رجیم تھا، اس دوران میں بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی حکومت کا مکمل کنٹرول نہیں تھا تمام علاقوں پر. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا مختلف علاقوں میں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ٹی ٹی پی اور اس طرح کے گروپس یا بلوچ انسرجنٹس نے کو وہاں پناہ ملی. چائنا کے بارڈر کے ساتھ بدخشاں میں ای ٹی آئی ایم کو پناہ ملی. اسی طرح سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ اسلامک، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقے افغان طالبان کے کنٹرول میں تھے. لیکن جب افغان طالبان نے کنٹرول سنبھالا تو ایک اس دفعہ ان کا رجیم پچھلے جو ان کے رجیم سے مختلف اس طرح تھا کہ اس دفعہ انہوں نے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا. اور میرا خیال ہے کئی دہائیوں کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ افغانستان میں مکمل کنٹرول ایک سینٹرل گورنمنٹ کا ہے. اور آپ افغانستان میں اگر ایکسیسیبلٹی کے معاملات دیکھیں تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی آپ کو دیکھیں گزشتہ چند دہائیوں سے افغانستان میں مختلف طرح کے ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں. اس میں داعش کی موجودگی بھی ہے، اس میں القاعدہ کی موجودگی بھی ہے، اس میں اس قسم کے ٹیررسٹ گروپس کی موجودگی بھی ہے جو کہ نہ صرف ہمارے لیے، پاکستان کے لیے جو خطرہ میرا ہیں. سوال تھا، یہ جو واقعات ہوئے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ جو افغان طالبان کی لیڈرشپ کی اپروول کے ساتھ ہی ہوئے ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مقامی سطح پر بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ اپروول کے ساتھ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی چونکہ ان گروپس کی وہاں پہ موجودگی ہے اور ان کے پھر ٹرمز افغان طالبان کے اندر بھی مختلف سطح پر لوگوں سے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ، آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تمام گروپس جو ہیں، خاص طور پہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، یہ جب یو ایس کے خلاف لڑ رہے تھے تو ایک تو گروپس کی بات کریں، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چمن میں جو واقعہ ہوا ہے، افغان بارڈر فورسز، وہ تو سرکاری اس کے کنٹرول میں ہے نا، ان کی جو ان کے زیر اثر جو مقامی کمانڈرز ہوتے ہیں، دیکھیں اگر ان کی طرف سے بھی کوئی اس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں جہاں پہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جہاں پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کا معاملہ ہے، بارڈر کا معاملہ ہے، فالو نہیں کر رہے، تو میں اسی لیے زور دے رہا ہوں بار بار کہ بارڈر میکینزمز کو دوبارہ سے اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. بارڈر میکینزمز کے بغیر، دیکھیں ہماری ایک ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، لیکن پھر ہمارے بارڈر میکینزمز بھی ہیں، ڈی جی ایم اوز کے کال ہوتی ہے، فیلڈ کمانڈرز کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم انگیجمنٹ کے بغیر افغانستان کے ساتھ کوئی ایسا
وہ کر سکے. اور انگیجمنٹ سے مطلب ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ بھی اور سیکیورٹی میں وے فارورڈ آپ سے لیول پوچھوں گا، لیکن یہاں پہ بریک لینی ہے. بریک کے ہمارا جو ڈسکشن ہے جاری رہے گی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منصور احمد خان صاحب پاکستان کے سابق سفیر افغانستان میں جو رہے ہیں، ان سے ہم بات کریں پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. یہ جو حالیہ واقعات ہوئے اس کے بعد پاکستان کے اندر ظاہر ہے کرٹکس موجود ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے یہ اس کی ناکامی ہے. اور دوسرا اس بات پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ ہمارے 18 جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے، اور ہماری طرف سے دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا ہم نے ایک مذمت کی، لیکن ہم نے جو بھی ان کا نمائندہ ہے یہاں پر کوئی اور ملک ہوتا تو ایٹ لیسٹ ان کو سمن تک یا طلب تک نہیں کیا. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے ٹورڈز افغان طالبان تھوڑا اپولوجیٹک ہے. ہماری کیا مجبوری ہے کہ اس طرح سے ہم پبلکلی زیادہ سخت سٹانس نہیں لے رہے باوجود اس کے کہ اتنے نقصانات ہوئے ہیں ہمیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ہماری جو افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بالکل ہماری اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. افغانستان اور پاکستان دو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس ہیں. ہم افغانستان کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر مانتے ہیں، اور اس لیے جب اس قسم کے واقعات ہوں تو ہمیں بلا تردد افغانستان کی اسٹیٹ کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. ہمارا ریسپانس کیا مناسب تھا جو ان واقعات کے بعد افغان طالبان جو ہیں وہ اب انسرجنٹ گروپ نہیں ہیں، وہ ایک سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان کو ایز اے سٹیٹ ڈیل کرتے ہوئے جو بھی وہاں کی حکومت ہے اس کے ساتھ اسے بنیادی طور پر اٹھانا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاملات اٹھائے گئے ہوں گے، بہت ایفیکٹولی اٹھائے گئے ہوں گے، وزارت خارجہ کی جانب سے اٹھائے گئے ہوں گے، وزارت داخلہ کی جانب سے اٹھائے گئے ہوں گے. اور مے بی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس معاملے پر ایک پریس ریلیز بھی کر دیں تاکہ ہمارے میڈیا کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بھی ایک سچویشن اور ہماری گورنمنٹ کی پوزیشن واضح طور پر سامنے آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں جب اس قسم کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور جہاں پہ پاکستانی شہریوں کی شہادت، پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل کی شہادت انوالو ہوتی ہے، تو قوم ڈیفینیٹلی سمجھتی ہے کہ مکمل حالات ان کے سامنے آنے چاہیے. اچھا، آپ کیونکہ افغانستان کے اندر جب بالکل یہ چینج اوور ہو رہا تھا اور سارا جو بڑا ایک ایونٹ فل سچویشن تھی سارا وہاں پہ رہے، افغان طالبان جو ہیں کیا ان موجودہ جو حکومت ہے کیا ماضی کے مقابلے میں یہ مختلف ہے؟ دوسرا جو ہماری توقعات تھیں کہ یہ ٹی ٹی پی ہو یا باقی اینٹی پاکستان گروہ ہوں، ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں کریں گے ان کو نیوٹرلائز بھی کریں گے، لیکن جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جب سے افغان طالبان آئے ہیں باوجود اس کے کہ کچھ عرصے بیچ میں جنگ بندی بھی رہی، 51% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کی پشت پناہی حاصل ہے جو اینٹی پاکستان گروہ ہیں، یا ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، افغان طالبان کو جب یہ ساری تبدیلی وغیرہ ہوئی تھی اور 15 اگست کو جب افغان طالبان نے افغانستان دوبارہ کابل کو ٹیک اوور کیا تھا تو جنرلی یہی ایکسپیکٹیشن تھی. یہ تو کہنا مشکل ہے کہ یہ والی جو حکومت ہے افغانستان کی یہ 90s کی حکومت سے مختلف ہے یا کتنی مختلف ہے، لیکن جنرلی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ چونکہ یہ دوحہ پروسیس کا حصہ رہے ہیں تو اب یہ ان کے ساتھ فردر انگیجمنٹ میں انکلوسیو حکومت کی طرف پیش رفت ہوگی، ہیومن رائٹس کے معاملے کو زیادہ افیکٹو طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا اور کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کو بھی. اس طرف میں سمجھتا ہوں کہ پروگرس اتنی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں. اور دوسرا جو معاملہ آپ نے مینشن کیا پاکستان کے لیے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر چونکہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، روزانہ کا انٹریکشن ہے اور تمام تجارت اور لوگوں کا انٹریکشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بارڈر کتنا پرامن ہے، کتنا پیسفل ہے. تحریک طالبان پاکستان کی وہاں پریزنس تھی، اب بھی ہے، اور ہم پاکستان سمجھتا ہے کہ اس پریزنس کو خاتمہ ہونا چاہیے. افغان طالبان کی حکومت نے ہمیں یہ آفر کی تھی اور ڈائلاگ بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا، لیکن وہ پھر ڈائلاگ بیچ میں کچھ واقعات کی وجہ سے منقطع ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے سیز فائر کا بھی خاتمہ ہو گیا اور وہ نتائج نہیں اخذ کیے جا سکے، اس ڈائلاگ سے نہیں نکالے جا سکے. میرا خیال ہے کہ اس ویسے کیا ڈائلاگ کرنا دانش مندانہ فیصلہ تھا؟ سنا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ اختلافات تھے، اگر مذاکرات کہتے ہیں کرنے بھی تھے تو شاید افغان طالبان کے ذریعے کرنے چاہیے تھے. ہمیں براہ راست ٹی ٹی پی جو ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ انہوں نے دہشت گردی کے واقعات میں قتل کیا، ان کو اتنی لیجٹمیسی نہیں دینی چاہیے تھی کہ ہمارا
जो 3 स्टार जनरल और डीजी ISI सामने बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात देखिए, करें? मुज़ाकरात की मोडेलिटीज़ के ऊपर तो क्वेश्चन उठाए जाते रहे हैं और मुज़ाकरात की मोडेलिटीज़ को तब्दील भी किया जा सकता है, रीडिफाइन भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान के लिए इतना संजीदा और इतना सीरियस इशू है कि ये सिर्फ मिलिट्री अप्रोच से भी या सिक्योरिटी बेस्ड अप्रोच से शायद हल ना हो सके, ये सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच से भी शायद हल ना हो सके। इसके लिए ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की। और जहाँ तक टू बी फेयर टू अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान की हुकूमत ने जितना सपोर्ट वो कर सकते थे हमें किया था, और उनका बेसिकली मानना ये था कि ये इशू रिजॉल्व होने में कुछ वक्त लेगा और इसलिए इसके ऊपर कुछ वक्त दरकार है। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि जो वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता गया, तो वो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि जो आपने कहा, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ कि डायलॉग का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें डायलॉग को फैसिलिटेट करवाएं अफगान तालिबान, और कुछ गारंटीज अफगान तालिबान को देनी होंगी कि वो इसको किस तरह से रिजॉल्व कराएंगे। मसलन हम फाटा के स्टेटस के अगर चेंज की बात करते हैं या पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम के निफाज की बात करते हैं, तो हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को किसी सूरत बाईपास नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब जो अफगान तालिबान की शमूलियत या उनकी सालिसी है इस डायलॉग में, उन पे भी प्रेशर होना चाहिए कि इससे हम अखज़ क्या करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब प्रोग्राम में जो करने के लिए। जाहिर है कि ताल्लुकात पेचीदा नौयत के हैं, तारीखी एतबार से भी। लेट्स सी कि दोनों जो हुकूमतें हैं किस तरीके से ये जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करती हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।